औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वां पारा सूरत अल अनकबूत और आयत नंबर 31 आयत नंबर पढ़नी है। वलम्मा जाअत, और जब आए, रुसुलुना भेजे गए हमारे, इब्राहीम की तरफ, बिलबुशरा साथ खुशखबरी के, कालू कहने लगे, इन्ना मुहलिकू अहली, बेशक हम हलाक करने वाले हैं, अहली हाज़िहिल कारिया, रहने वाले इस बस्ती के, इन्ना बेशक अहलहा, रहने वाले इसके, कानू ज़ालिमीन, थे वो जालिम या हैं वो जालिम। तो और जब हमारे भेजे हुए इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने कहा, यकीनन हम इस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं, बेशक इसके रहने वाले जो है ना वो जालिम हैं। यानी कि जो काना है ना, काना से होता है कि हमेशा से ही वो ऐसे हैं, तो ये इसलिए कि वो कानू हुआ यानी कि जमा का कि वो जालिम ही हैं या जालिम ही थे। तो ये किन की बात हो रही है? पीछे जो है ना लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या था। तो उन्होंने दुआ की थी ना अल्लाह ताला से कि जब इन लोगों की सरकशी, उनकी कौम की सरकशी और उनकी मुखालफत इस हद तक पहुंच गई, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये तो हिदायत नहीं हासिल कर सकते या इनको हिदायत मिल ही नहीं सकती, यानी कि वो बिल्कुल मायूस हो गए, तो उस वक़्त आपने अल्लाह ताला से दुआ की, जिस तरीके से मुनासिब तू समझे, तू मेरी मदद फरमा और मुझे इन लोगों से निजात दे। तो सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और इस बदकार कौम की जो बस्ती थी ना उसको हलाक करने और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को निजात देने के लिए अपने फ़रिश्ते भेज दिए। पहले ये फ़रिश्ते इंसानों की शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी मेहमानी के लिए जो बछड़ा था ना वो भून कर ले आए, मगर जब ये जो आने वाले मेहमान थे, मुसाफिर थे, इन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल में डर गए। फिर जब फ़रिश्तों ने बताया कि हम फ़रिश्ते हैं और आपको एक बेटे की बशारत देने आए हैं, तो फिर जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर जो है ना वो जाता रहा। तो आगे जो है ना वो ये है कि जब उनको पता चला, उन्होंने बताया कि हम तो उस बस्ती को जो है ना वो हलाक करने आए हैं जो जालिम थी, यानी जो हमेशा से ही जालिम थी। तो उसमें ये था ना कि जब ये खुशखबरी दी तो उसके बाद फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि वो असल में ना एक और मुहिम पर भेजे गए हैं, वो जो बस्ती है ना उसमें उसको हम तबाह व बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उस बस्ती के रहने वाले अल्लाह के नाफरमान और सरकश लोग हैं। तो फ़रिश्तों ने जिस तरफ इशारा किया वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इलाका था, सदूम का इलाका, तो जहाँ पे ख़ुद यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तबलीग के लिए भेजा था, लिहाजा वो फ़ौरन बोल उठे। आगे जो है ना वो अगली आयत में है, काला कहा, इन्ना फ़ीहा लूतन, कहा बेशक बीच इसके तो लूत है। कालू कहने लगे, नहनु हम, आलमू जानते हैं, बेमन फ़ीहा जो बीच इसके है, ला नुनज्जियन्नाहु ताकि निजात दें उसको, व अहलहू और उसके अहल को, इल्ला इम्राअतुहु मगर उसकी बीवी, कानत मिनल गाबिरीन है वो पीछे रहने वालों में से। तो उसने कहा कि उसमें तो लूत है। उन्होंने कहा हम उसे ज़्यादा जानने वाले हैं जो इसमें है, यकीनन हम इसे और इसके घर वालों को ज़रूर बचा लेंगे, मगर उसकी बीवी वो पीछे रहने वालों में से है। तो इसमें ये था कि जब उन्होंने कहा कि वहाँ तो यानी कि लूत अलैहिस्सलाम है, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि यानी कि एक बहस हो गई ना कि वो आपस में झगड़ने लग गए कि उन्होंने कहा हम उसको तो और उसके अहल को जो है ना वो निजात देने ही आए हैं, लेकिन जो उसकी बीवी है ना, उसकी बीवी जो है ना वो पीछे रहने वालों में से है, यानी कि वो नहीं बच सकेगी, तो बीवी जो है ना वो अज़ाब में तबाह होगी। तो असल में ना वो बीवी जो थी ना वो अपने खामन की वफ़ादार नहीं थी, तो वो अपनी ना जिस कौम के थे बशिंदे थे ना, या जिसमें वो पैदा हुई या जिसमें वो थी, वो उनकी वफ़ादारी रही और वो हमेशा हर बात जाके उनको बताया करती थी, उसका ये वसफ़ था।
یعنی کہ حالانکہ پیغمبر کی ایک صحبت میں رہنے سے بھی کوئی اتنا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر. ولما ان جاءت، اور جب یہ کہ آئے، رسولنا بھیجے گئے ہمارے، لوطن لوط کے پاس، سیء بہم یعنی کہ انہوں نے نا یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے جب وہ بھیجے ہوا ہے تو وہ بڑا ان کو عجیب سا یعنی کہ برا سا محسوس ہوا، یعنی وہ بڑے مغموم یعنی کہ بڑے غمزدہ ہو گئے اس بات سے. وَضَاقَ بِهِمْ، اور تنگ ہوا ساتھ ان کے ذرعن ان کا سینہ. وَقَالُوا، اور کہنے لگے، انہوں نے فرشتوں نے آگے سے کہا، وَقَالُوا، اور کہنے لگے، لَا تَخَف، نہ ڈر، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ غم کھا، اِنَّا مُنَجُّوکَ، بے شک ہم نجات دیں گے تجھ کو، وَأَهْلَكَ، اور تیرے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. تو اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے نا یعنی کہ پریشان ہوئے اور بڑے غمزدہ ہوئے، اور ان کے سبب دل میں ان کا جو ہے نا وہ دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، نہ ڈر اور نہ غم کھائے، بے شک ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو جو ہے نا بچانے والے ہیں، سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. تو فرشتے جو ہے نا وہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں سے رخصت ہو کر سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے. اب صرف انسانی شکل میں نہیں بلکہ بغیر داڑھیوں کے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. تو جو قوم لوط کے اوباش لوگوں کے لیے تو اپنے اندر کشش رکھتے تھے، ان کو دیکھ کر جو ہے نا لوط علیہ السلام کے دل ان کا جو دل تھا وہ بڑا مضطرب ہوا، بڑا اضطراب پیدا ہوا اس میں کہ اب یہ جو اوباش قوم ہے ان سے بھی وہی سلوک کرے گی جو مسافروں اور مہمانوں اور راہ گیروں سے کیا کرتی تھی، یعنی ان کی جو ہے نا وہ عصمت دری کرے گی، ان کو لوٹے گی. تو فرشتوں نے نا حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ انہوں نے جب ان کا خوف اور خطرہ دیکھا تو کہنے لگے، تمہارے ڈرنے اور غمگین ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے. تو اب اس مقامات پر جو ہے نا کچھ جو تفصیل ہے وہ نہیں ذکر کی گئی، تو اکثر یعنی کہ جو ہے نا وہ دوسرے مقامات پر جو ہے نا تفصیلاً ہے، یہاں پہ چھوڑ دیا گیا. آگے جو ہے نا ان کی بیوی کا جو ہے نا وہ ذکر ہے. اصل میں جو آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام جو تھے نا وہ بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو اب جو ان کی بیوی تھی نا وہ اسی بدماش قوم کی بیٹی تھی. نبی کی صحبت بھی اسے اپنی قوم اور اپنی بائی بندوں کی جو عصبیت سے پاک نہ کر سکی، یعنی جو ان کی ہوتی ہے نا کہ وہ چیز اس سے نہیں نکلی اپنی قوم کی طرفداری، تو وہ نبی کی بجائے اپنی بائی بندوں کے ساتھ دیتی تھی. اور اگر سیدنا لوط علیہ السلام کے ہاں کوئی مہمان آتا تو یہ فوراً ان کو خبر کر دیتی. وہ اپنے خامند کی بجائے ان کی ہی وفادار رہی اور انہی کی ہمراز رہی. تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، ہم آپ کو اس ظالم قوم سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں. تم یوں کرو کہ اپنے اہل خانہ اور ایماندار ساتھیوں کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اور جب تم لوگ اس بستی سے نکلو گے تو اس طرح نکلو گے کہ تمہارے سب جو ہے نا تمہارے ساتھ ہوں گے اور تم ان کے پیچھے رہو جیسے تم ہی انہیں یعنی کہ لے کر اس بستی سے دور جا رہے ہو. اور یہ بھی خیال رکھنا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے نا پیچھے مڑ کر یا پلٹ کر نہ دیکھے، کہیں عذاب کا جو حصہ ہے نا وہ اسے نہ لگ جائے. انا منزلون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، اللہ اوپر، اہلی حاضی القریاتی، رہنے والے اس بستی والوں پر، رجزن عذاب، من السمائی، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے وہ جو تھے نافرمانی کرتے. یعنی کہ بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَاتًا، اور بلا شبہ یقیناً یعنی کہ ترکنا کہ ہم نے چھوڑ دی، منہا اس میں آیاتاً نشانی، بیناتاً روشن، لقومی یعقلون واسطے قوم عقل رکھنے والی کے. تو اس میں جو ہے نا یعنی کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے ان لوگوں کے لیے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی جو عقل رکھتے ہیں. تو کھلی نشانی سے مراد اس بستی کے وہ آثار ہیں جو اب تک باقی ہیں. یہ اس طرح ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے نا ان کی بستیوں کو زمین کی تہہ سے اکھاڑا اور آسمان کے بادلوں تک اٹھا کر ان پر الٹا کر دے مارا، جس سے وہ سارا خطہ جو تھا نا یعنی زمین کی سطح سے کافی نیچے دنس گیا. اور پھر ان پر تہ بتہ کھنگر والے جو پتھروں کی بارش برسائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان والے تھے.
تو یہ واقعہ نشانی اس لحاظ سے ہے کہ یہ علاقہ اس تجارتی شاہراہ پر واقع ہے جو مکہ سے شام کو جاتی ہے، اور کفار مکہ اسے تجارتی سفروں میں آتے وقت اور جاتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے کہ اس حد سے گزرنے والی قوم کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ جو ہے نا سورہ حجر میں اور سورہ صفات میں بھی فرمایا۔ تو اس کا جو سب سے جو کہتے ہیں سخت عذاب تھا نا وہ ان پر ہوا تھا، یعنی کہ یہ جو ان کی جو عذاب اتنا شدید تھا، کہتے ہیں اتنا غصہ تھا کہ غصہ ختم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو ہو رہا تھا، اور بڑا سخت ان کے اوپر عذاب تھا۔ پھر یہ جو بستی تھی یہ زمین سے کافی نیچے دنس گئی، اب اس کے اوپر جو ہے نا بحر مردار ہے، تو اس کے نیچے جو ہے نا یہ قوم ہے۔ تو یہ نشانی جو ہے نا یہ آتے جاتے ہر لمحہ دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، جو سمجھنے والی قوم ہے اس کے لیے اس میں ایک کھلی نشانی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم بھائی ان کا، شعیباً شعیب، فقالا پس کہا، یا قومی اے قومی عبد اللہ عبادت کرو اللہ کی، ورجو اور امید رکھو، ورجو الیوم الآخری دن آخرت کے کی، ولا تعصو اور نہ پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ تو حضرت یعنی کہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ اب جو ہے نا وہ ساتھ ہی ذکر جو ہے نا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ہو گیا، یعنی کہ نبیوں کے واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو کہا گیا ہے نا ورجو الیوم الآخری، اصل میں رجا کا معنی ہوتا ہے امید، یعنی یہ خوف کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ امید اور خوف یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی آخرت کے آنے کی امید رکھو، یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس دنیا ہی کی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ آخرت کے دن کی امید رکھو کہ اس میں تمہارے نیک اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ تو اصل میں جو مومن ہے نا یہ اسی کنڈیشن میں ہوتا ہے، خوف اور امید کی، اور بڑا بیلنس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں لے کے چلتا ہے۔ خالی وہ اتنا یعنی کہ ڈر بھی نہیں ہو جاتا، خالی امید پہ ہی نہیں رہتا کہ اللہ کی رحمت کی امید پہ بھی نہیں بھروسہ خالی رکھنا کہ چلو جی اللہ ٹھیک ہے، لیکن اعمال تو کرنے ہی ہیں، ہمیں بھروسہ تو بے شک ہے، یعنی اس کو بڑے بیلنس کے ساتھ لے کے جانا ہے تو پھر ہی کام بننا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو پس پکڑ لیا انہیں زلزلہ نے، فَأَصْبَحُوا پس ہو گئے وہ فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین زانوں کے بل گرے ہوئے۔ تو پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اب یہ جو قوم تھی نا یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کا کیا تھا فعل، ان کا یہ تھا کہ ناپ تول میں یہ کمی کرتے تھے، اور حالانکہ ان کو منع کیا گیا، اور سب سے جو پہلی بات یہی کی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور شرک جو ہے نا یہ ایک ایسا مرض ہے جو تمام انبیاء کی قوموں میں پایا جاتا تھا۔ شیطان جو ہے نا یہ ہر دور میں انسان کو شرک کی نئی سے نئی شکلیں سمجھاتا رہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت سے جو ہے نا وہ خلاف کر کے کسی نہ کسی طرح کے شرک میں مبتلا کر دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا جو دعوت کا جو پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو شرک کے اجازتوں سے جو ہے نا وہ پاک کریں اور انہیں ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آخرت کا بھی کہا گیا کہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ کہ یقیناً وہ آنے والا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ تم سے تمہارے مال کی باز پرس ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر تم خالصتاً اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں آخرت کے دن اس کے اچھے اجر کی توقع رکھنی چاہیے۔ اب جو ہے نا یہ اہل مدین کا جو فساد وہ یہ تھا کہ وہ اپنے لین دین کے جو معاملات تھے نا ان میں دغا بازیاں کرتے رہتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے میں یہ تو اتنے فنکار تھے بلکہ بڑے ماہر تھے، اور اس طرح دوسرے لوگوں کے حقوق پر نا اس طرح وہ ڈاکے ڈالتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کی یعنی کہ نبوت کو اور آپ کی دعوت کو اور اس وعدے کو بھی جھٹلا دیا کہ اگر تم اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو پھر جب وہ باز نہیں آئے، انہوں نے جھٹلایا، تو ایٹ دی اینڈ جو ان کا انجام ہے وہ پھر یہی ہوا کہ ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، اور وہ پھر اس طرح ہو گئے، اس قدر یعنی کہ خوفناک زلزلہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں جب صبح ان کی حالت یہ تھی کہ وہ زانوں کے بل گرے ہوئے تھے، یعنی اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اور وہ اٹھ ہی نہیں سکے، یعنی اس طرح کا وہ زلزلہ تھا کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَآدم وَثَمُودَ اور عاد اور سمود، وقد تبینہ اور تحقیق بیان کیا، لاکم تمہارے لیے، من مساکنہم یعنی ظاہر ہو چکی ہیں، من مساکنہم جگہ ان کی بیان نہیں آئے گا، سوری ادھر ان کا آنا ہے ظاہر ہو چکے ہیں،
مم مساکنہم ان کی جگہ، وزینا لہم الشیطان اور زینت دی ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم اعمال ان کے، فصدہم اور روکا ان کو، عن سبیلی اس کے راستے سے، وکانوا مستبصرین اور حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے۔ دیکھیں قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ بہت سمجھدار تھے، تو ان کی سمجھداری صرف دنیا داری کی حد تک تھی۔ اور عاد اور سمود اور تحقیق ظاہر ہو چکی ہیں واسطے تمہارے، ان کی جو ہے نا یعنی کہ سامنے آ چکی ہیں ان کے مساکنہم ان کی جگہیں، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے یعنی خوشنما بنا دیے، تو پس انہیں اصل راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ بہت جو ہے نا سمجھدار تھے۔ تو اس میں جو ہے نا ان کی رہنے کی کچھ جگہیں جو ہے نا وہ کہا گیا کہ تمہارے سامنے آ چکی ہیں، عاد کی اور سمود کی۔ ظاہر ہے ان کے جو شہر تھے نا اور ان کی آبادیاں وہ تو اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو چکی تھی، مگر ان کے کچھ بچے کچھ آثار، کچھ گھر عبرت کے سامان کے طور پر نہ باقی تھے۔ عاد اور سمود دونوں قومیں جن علاقوں میں آباد تھیں وہ بڑی معروف شاہراہ یعنی سڑکوں پر واقع تھے، اور عرب کے تمام لوگ ان سے واقف تھے۔ جنوبی عرب کا پورا علاقہ جو اب احقاف، یمن اور حضر موت کے نام سے مشہور ہے، قوم عاد کا مسکن تھا، اور حجاز کے شمالی حصہ میں رابغ سے عقبہ تک اور مدینہ و خیبر سے تیمہ اور تبوک تک کا سارا علاقہ آج بھی سمود کے اثار سے بھرا ہوا ہے۔ جس زمانے میں قرآن ظاہر ہے اترا ہے، یقیناً اس وقت تو وہ اثار اور زیادہ نمایاں ہوں گے، تو آج سے ظاہر ہے کتنے سو سال پہلے، 1400 سال پہلے کی بات۔ تو اب یہ جو کہا گیا نا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اصل میں یہ جو ہے نا آبصر یبصرو، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، صاحب بصیرت ہونا۔ تو اب دیکھیں اس میں حرف زیادہ ہیں، استبصرا یا استبصرو، اس میں حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں مبالغہ پیدا ہو گیا، یعنی وہ بہت بصیرت والے نہایت سمجھدار تھے، مگر ان کی ساری بصیرت اور ساری سمجھداری دنیا داری تک محدود تھی۔ دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار اور فنکار تھے، اپنے دور کے نہایت ترقی یافتہ اور طاقتور لوگوں تھے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے ایسے خوشنما بنائے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی ماتی مار دی اور آخرت سے مکمل طور پر بیگانہ کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اکثر لوگوں کا یہی حال بیان فرمایا، سورۃ روم میں اللہ نے فرمایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ بہت سمجھدار تھے، بڑے صاحب بصیرت تھے، انہیں خوب علم تھا کہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن وہ کیا کہ اصل میں وہ اپنی لذتوں میں ایسے غرق تھے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال ایسے خوشنما کر دیے، ایسے مزین کر دیے تھے کہ وہ جاننے بوجھنے کے باوجود اپنی لذتیں چھوڑ کر راہ حق پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اناد اور سرکشی کی بنا پر انبیاء کی مخالفت کرتے تھے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کا بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب معجزات لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کا دل ان کا یعنی کہ ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ تو سورۃ نمل میں ہے نا، پس دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو اب دیکھیں پہلے پیغمبروں اور ان کی امتوں کے ان واقعات میں نا اصل میں کیا تھا، کفار قریش کے لیے ایک تنبیہ اور عبرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی صورت میں ان کا انجام بھی پہلے جھٹلانے والوں جیسا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی اور حوصلہ ہے کہ آزمائشوں اور مشکلات کے بعد آخر انہی کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ یعنی کہ واقعات بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسیٰ، تحقیق آئے پاس ان کے موسیٰ، بالبینات، سات روشن دلیلوں کے، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وما کانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ بچ کر نکل جانے والے، یا سابقین کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنے والے، یعنی کہ اللہ سے تو وہ نہیں بچ سکتے تھے نا۔ تو قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کھلی موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آیا، تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے اور بچ نکلنے والے نہیں تھے۔ تو پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا وہ کافر اور متکبر اقوام کا یعنی کہ ذکر تھا۔ اس آیت میں ابو جہل، امیہ ابن خلف، عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور قریش کے دوسرے بڑے بڑے کافر متکبر سرداروں کے لیے ایک بطور مثال گزشتہ چند کافر اور متکبر افراد کا ذکر فرمایا جو اپنے کفر و تکبر کی وجہ سے اپنی اور اپنی قوم کی بربادی کا باعث بنے۔ ان میں قارون دولت کی کثرت کی وجہ سے کفر و تکبر کی مثال ہے، فرعون حکومت کی وجہ سے، اور حامان جو تھا نا وہ وزارت کی وجہ سے۔ ان تینوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے، مگر وہ سرزمین مصر میں بڑے بن بیٹھے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کی گرفت سے بچ نکلتا۔ فَكُلًّا، اور
ہر ایک کو اخذنا ہم نے پکڑا بے ذنبی ہی ساتھ اس کے گناہ کے، فمنہم پس ان میں سے من ارسلنا جن پر بھیجی ہم نے علیہ اس پر حاسباً یعنی کہ پتھراؤ والی ہوا، یعنی ایسی ہوا جس میں پتھر تھے، ومنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے تھے اخذتہ پکڑا اس کو صیحۃ چیخ نے، ومنہم اور ان میں سے من خسفنا کچھ ایسے تھے جن کو دنسا دیا ہم نے بہل ارضا زمین میں، ومنہم اور ان میں سے من اغرقنا جن کو ہم نے غرق کر دیا، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیظلمہم تاکہ ظلم کرتا ان پر، ولکن اور لیکن کانو تھے انفسہم یظلمون وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، یعنی کانو جو ہے نا اس کا معنی آتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی وہ ایسے تھے یعنی کہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو ہم نے ان میں ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو یہ جو حاسبان ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے سخت آندھی، ایسی آندھی جس میں سنگریزے بھی اور پتھر بھی جو اڑا کر لائے، یعنی پھر ان میں سے کچھ تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ والی آندھی بھیجی، اس سے مراد نہ قوم عاد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نہایت ٹھنڈی سخت تیز اور کنکروں پتھر اڑانے والی آندھی بھیجی جو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، جس کے ساتھ تمام کافر اس طرح گرے پڑے تھے جیسے گرے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہوں۔ تو بعض مفسرین نے ان لوگوں سے مراد قوم لوط لی ہے، کیونکہ ان کے متعلق دوسری جگہ فرمایا نا کہ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، اور غرق ہونے والوں سے مراد نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور چیخ والوں سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم لی ہے، مگر ابن کثیر نے فرمایا یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کی آیات میں نوح، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذابوں کا ذکر گزر چکا ہے، یہاں سے عاد اور اس کے بعد کے لوگوں پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پتھراؤ والی آندھی سے ہلاک ہونے والوں سے مراد جو ہے نا وہ قوم عاد ہی ہے۔ تو جن کو جو ہے نا چیخ نے پکڑا تو اس سے مراد قوم سمود ہے، اگرچہ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے نا اس کو بھی چیخ سے ہی ہلاک ہوئی تھی، مگر اس کی گرفت کا ذکر جو ہے نا وہ پہلے گزر چکا ہے۔ پھر کہا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اس سے مراد قرون ہے کیونکہ اصل میں یہی دنسا دیا گیا تھا نا زمین میں۔ پھر جو کہا گیا نا مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، تو اس سے مراد فرعون، حامان اور ان کی قوم ہے۔ ویسے الفاظ کے عام ہونے کی وجہ سے حاسبان والوں سے مراد قوم عاد اور قوم لوط دونوں، اور صیحاتن والوں سے مراد قوم سمود کی اور قوم شعیب دونوں، اور غرق ہونے والوں سے مراد آل فرعون اور قوم نوح یہ دونوں لیے جائیں تو اس میں بھی کوئی یعنی کہ رکاوٹ نہیں۔ وما کان اللہ لیظلمہم، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، ایسے کام کرتے تھے جن کا نتیجہ ان پر عذاب اور ان کی ہلاکت اور بربادی تھا۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے اپنی حجت پوری کر لی تھی، پیغمبروں کو بھی بھیجا، کتابیں بھی بھیجی، اور باقاعدہ پیغمبروں نے پورا اپنا جو تھا نا وہ سلسلہ اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، اب اللہ کا جو پیغام تھا نا وہ پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو پہلے جو ہے نا وارننگ کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی نتخذوا جو پکڑتے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ کے اولیاء دوست، کمثل العنکبوت مانند مثال مکڑی کی ہے، اتخذت بیتن وہ بناتی ہے گھر، ان اوہانا اور بے شک کمزور بیوتی گھروں میں، لبیتن گھر ہے العنکبوت مکڑی کا، لو کانو یعلمون کاش کہ وہ ہوتے جانتے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور جو ہے نا وہ تو مکڑی کا گھر ہے، یعنی کاش کہ وہ ہوتے جانتے یا اگر وہ ہوتے جانتے۔ اللہ کے عذاب کے ساتھ ہلاک ہونے والی تمام قوموں جتنی بھی تھی نا اور تمام افراد کا اصل جرم اور اپنی جان پر ظلم وہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار اور مشکل کشا جو تھے نا وہ بنا رکھے تھے۔ اب مکہ کے مشرکوں نے بھی انہی کی روش جو تھی وہ اپنا رکھی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر واضح فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار سمجھنے والوں کی مثال مکڑی کی ہے جو گھر بناتی ہے، تو گھر کا فائدہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ سردی، گرمی، بارش، آندھی اور کوئی حملہ آور ہو تو اس سے بچاتا ہے، مگر مکڑی کا گھر نہ اسے سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش یا طوفان سے،
نہ ہی کسی حملہ آور سے، بلکہ اتنا وہ کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے کہ ہاتھ کے معمولی سے اشارے سے اسے نیست و نابود ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بالکل ایسے ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے سوا تمام سہارے بیکار ہیں۔ اگر وہ کوئی مدد کر سکتے تو جو پچھلی جتنی بھی قوموں کو تباہی سے بچا لیتے، مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعونا، جو وہ پکارتے ہیں، من دونہ ہی، سوائے اس کے، من شیئن، کوئی بھی چیز سے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کوئی بھی چیز ہو، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو ممکن تھا نا کہ مکڑی کی مثال سن کر کوئی شخص تعجب کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مکڑی جیسا بے بس اور بے اختیار بنا دیا، یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ بعض لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، بعض آگ کو، بعض پانی کو، جبکہ وہ لوگ بھی ہیں جو فرشتوں اور انبیاء اور اولیاء کو پوجتے اور پکارتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں اسے سب معلوم ہے۔ اگر ان میں سے کسی کے پاس بھی کچھ بھی قدرت یا اختیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کی سرے سے نفی نہ کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے ہی مکڑی کا گھر مثال دے کے سب کو ہی یعنی کہ کر دیا کہ سارے ہی بے بس ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اللہ خود سب پر غالب ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور وہ کمال حکمت والا ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت کا ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ اس کے سوا کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے، یعنی اسے چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، اور عزیز و حکیم تو بس وہی ہے۔ باقی جو ہے نا عقل مندوں کے لیے تو بڑی نشانی ہے نا اس میں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُوهَا، ہم بیان کرتے ہیں اس کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُوهَا، نہیں سمجھتے اس کو، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر عالم یا جاننے والے۔ تو یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ کفار کے سوال کا جواب ہے کہ مکڑی، مچھر اور مکھی وغیرہ جیسی حقیر چیزوں کی مثال کی کیا ضرورت تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے نا کہ اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا۔ تو جواب دیا کہ مثال کا مقصد بات کو سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ مثال سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے، مگر ان مثالوں کو صرف علم والے سمجھتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهُ إِلَّا الْعَالِمُونَ، عالمون سے مطلب ہوتا ہے جاننے والے۔ جاننے والوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ راسخ فی العلم کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں، یعنی علم میں مضبوط۔ اس کے بعد فرمایا خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے، لآیۃ، نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، یعنی یہ جو کائنات کا یہ نظام ہے یہ حق پر قائم ہے، اسے اس نے نہایت حکمت سے بنایا، بے فائدہ اور بے مقصد نہیں بنایا۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں صرف ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ وہی ان پر غور کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ تو زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرتوں اور نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، مگر دھیان ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ دل میں جذبہ ایمان رکھتے ہوئے اس نظام کائنات پر غور کریں گے، ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ یہ نظام نہ کسی خالق کے بغیر بنا ہے، نہ اس کے ایک سے زیادہ خالق ہو سکتے ہیں، بس ایک ہی ذات پاک ہے جس نے اسے پیدا کیا، اور وہی اس کی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ انہی غور و فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے لقوم یعقلون قرار دیا، یعنی انہی کو اولی الالباب قرار دیا گیا کہ یہی عقل رکھنے والے اور یہی صاحب عقل مند لوگ ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔